अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो काफ़ी सेंसिटिव है कि हमने अपने इन लॉज़ को कैसे हैंडल करना है, उनका तनकीद का निशाना नहीं बनना, उसका सामना कैसे करना है और इन सारी चीज़ों को हमने हैंडल कैसे करना है। आज मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, टिप भी शेयर करूँगी जो कि आपको इस चीज़ से कॉप करने के लिए, इस चीज़ का सामना करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, समझना है कि क्रिटिसिज्म है किस किस्म का। क्रिटिसिज्म देखें ना, बहुत तरह के होते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए, कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं आपको लेट डाउन करने के लिए, और तंज जो होता है ना, बाज़-औक़ात इस किस्म के भी होते हैं कि आप उस चीज़ को ना समझ नहीं पाते। क्रिटिसिज्म जो होता है ना ससुराल की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमें लगता है कि इन्होंने हमसे ये बात की तो की क्यों, ऐसा ही होता है ना। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना इस बात को कि वो मोहब्बत की तरह से आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, समझा रहे हैं, या फिर आपसे कोई मदद मांगना चाह रहे थे तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। देखें, ससुराल की जो बात होती है ना, जो ससुराल का लफ्ज़ होता है, वही हमें सबसे पहले तो होता है कि एक सुई की तरह चुभ जाता है कि उनकी तरफ से कोई बात हुई तो क्यों हुई। हमें समझना है, हमें इस चीज़ को समझने के साथ साथ अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, इज़्ज़त नफ्स को बहुत ही एक मुकाम पे रखना है, और हमने इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई हर्ट करे या कोई उंगली उठाए। और इसके साथ साथ अगर हम क्रिटिसिज्म की तरफ हम हैंडल करना है ना, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि हमने अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है। हमने बाउंड्रीज़ और लिमिटेशन बता देनी है सबको, चाहे वो जेठानी है, चाहे वो देवरानी है, सास है, ससुर है, कोई भी रिश्ता है। हमने उन्हें बताना है कि दीज आर द लिमिट्स, आप इस लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर हो, पहले दिन से हो, ना कि शुरू के कुछ साल हम बहुत अच्छी बहू बन जाएं और उसके बाद जब हम क्रिटिसाइज़ को या क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के लिए तैयार हों या कोई बात करें तो फिर हम बुरे बनेंगे। क्योंकि आपने पहले दिन से जो एक रखा होगा, एक ताल्लुक़ बनाया होगा, जो एक दायरे बनाए होंगे, वो सब समझ जाएंगे और सब जो है ना उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। हम लोग क्या करती हैं जी, जब हम न्यूली मैरिड होती हैं, हम लोगों को होता है कि जी अच्छी बहू बनना है, अपने शोहर के दिल में घर करना है, तो सबसे पहले तो इन लॉज़ के लिए अच्छी बहू बनना है। आप किसी के लिए अच्छी बहू नहीं बन सकते। आप साल भी लगा देना तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। मुझे ना एक कमेंट आया कि मैंने जब एक व्लॉग शेयर किया टॉक्सिक इन लॉ से रिलेटेड, तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि काश आपके जो व्लॉग्स हैं ना वो सासें भी देखें, सारी सास देखें और उन्हें समझ आए कि बहुओं के साथ किस तरह से जो हैंडल उन्हें करना है या उनके साथ कैसे चलना है। मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बेटी बोला है, वो सास हैं और 2 बहुओं की सास हैं। उन्होंने मेरा व्लॉग देखा और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मेरी 2 बहुएँ हैं और दोनों बहुएँ आपस में मोहब्बत से, इत्तेफाक से नहीं रहती, और मेरी बड़ी कोशिश होती है कि वो मोहब्बत से रहें, क्योंकि मैं बुज़ुर्ग हूँ और मैंने बेटियों की शादी कर दी है। मेरा दिल करता है घर में इत्तेफाक और मोहब्बत की एक हवा हो, लेकिन ये कि हमारे घर में हू का माहौल होता है, हर कोई अपने कमरे में घुसा हुआ है, किसी को किसी से कंसर्न नहीं है। हम मियाँ बीवी, ज़ाहिर सी बात उनके हस्बैंड भी ज़िंदा हैं, तो वो ये कहते हैं हम मियाँ बीवी जो हैं अकेला महसूस करते हैं। काश हमारी जो बहुएँ हैं ना वो इस चीज़ को समझें। देखें, कुछ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हर तरफ बुराई नहीं होती और हर तरफ अच्छाई भी नहीं होती। कुछ सासें बहुत अच्छी भी हैं और कुछ सासें जो है वो टॉक्सिक भी हैं। तो जहाँ देखें ना आपकी सास आपसे बहुत मोहब्बत करती है, ख़ुद कंसर्न शो करती हैं, ख़ुद आपके साथ बड़ी प्यार से सलूक से पेश आती हैं, वहाँ आपको उसको फिर सास नहीं बनाना चाहिए, माँ बना लें, ठीक है। देखिए, माँ की भी हर बात सहते हैं ना, माँ की हर बात सुनते हैं ना, समझते हैं। और अम्मी अगर डांट भी लेती हैं तो हम कहते होते थे कोई बात नहीं, हमारी माँ है। इसी तरह होता है ना। हाँ, बहुत कोई गहरा, कोई गंदा क्रिटिसाइज़ करे तो फिर हमें दुख होता है, तंज ताने जो होते हैं ना वो तकलीफ़ देते हैं। तो इसके लिए हमने किस तरह से डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो आज आपको बताऊंगी जी। कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़रूरी है। हम लोग क्या करती हैं, हम लोगों ने एक आइडिया बना लिया होता है दिमाग में कि जी ये सास है, ये बस सास है, तो इसका एक नाम जो है ना, इसके साथ हमने कम्युनिकेशन नहीं करनी। जब तक आपकी एक इम्पॉर्टेंट किस्म की एक ज़रूरी जो है ना बेसिक कम्युनिकेशन अपनी सास के साथ नहीं होगी, जब तक आपकी नेचर का उन्हें नहीं पता चलेगा, वो आपसे डील कैसे करेंगी और आप उनसे डील कैसे करेंगी, कर ही नहीं सकता। देखिए, माँ ने हमें पैदा किया होता है, माँ हमारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारी होती है, 20-22 साल तो लड़की को गुजरते हैं अपनी माँ के साथ। माँ एक एक
بچی کی نا رگ رگ سے واقف ہوتی ہے. تو ساس ظاہری سی بات اب گھر میں نئے انٹر ہوئے ہیں, نہ آپ کو ساس کی نیچر کا پتہ ہے نہ ان کو آپ کی نیچر کا پتہ ہے. جب تک آپ کمیونیکیشن سکلز نہیں اڈاپٹ کریں گے, جب تک آپ اچھی کمیونیکیشن ان کے درمیان آپ دونوں کے نہیں ہوگی, تو آپ سوچیں کہ آپ کا رشتہ کیسے مضبوط ہوگا. اور ظاہری سی بات ہے جب آپ کمیونیکیشن گیپ رکھیں گے, کمیونیکیشن کا گیپ بنتا جائے گا. اگر جٹھانی اندر انوالو ہوگی تو اس نے آپ کا رشتہ خراب کر دینا, دیورانی انوالو ہوئی ہے تو اس نے آپ کا رشتہ خراب کر دینا ہے. تو آپ کیوں نہ اپنی ساس کے ساتھ یا اپنے رشتوں میں خود کمیونیکیشن پیدا کریں. اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ جب ہم کمیونیکیشن کریں یا ہم کوئی کسی سے بات چیت کریں تو یا تو ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, تو یا بہت زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں کہ ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, چاہے وہ ساس ہے, چاہے وہ بہو ہے, چاہے وہ جٹھانی ہے, چاہے دیورانی ہے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اور انسان کو ایک چیز کا ہوتا بھی ہے, ایج بھی دینا چاہیے کہ غلطی کر سکتا ہے. بیسک چیز جو ہو گئی جی وہ کمیونیکیشن ہماری اسکل ہے, اس کو آپ نے کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں رشتے ضرور رکھیں لیکن لمیٹیشنز بھی بنائیں, باؤنڈریز بھی بنائیں. جب کسی رشتے میں کلیئر باؤنڈری نہیں ہوگی, کلیئر جو آپ کی لمیٹیشنز نہیں نظر آئیں گی, تو ہر کوئی آپ کے رشتے میں, آپ کی لائف میں گھسے گا. آپ کی ساس کو پتہ ہونا چاہیے اب میرے بہو کے آرام کا ٹائم ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ساس کے آرام کا ٹائم ہے. کھانا بنانے کا ٹائم ہے تو آپ کو پتہ ہو آج میں نے کھانا بنانا ہے اور اگلے دن میری ساس نے بنانا ہے. مل جل کے باؤنڈریز کے ساتھ جب ایک گھر چلتا ہے نا, یقین کریں اس میں کبھی نا اتفاقیاں نہیں آتی. ہمیں صرف سمجھنے کی اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چیزیں وہی ہوتی ہیں, بس ہم ان کو نا سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان باؤنڈریز کو سیٹ کرنے میں آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا, ان کا سب سے مین رول ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وائف کہہ سکتی ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہسبینڈ کہہ سکتا ہے. دیکھیں اپنی ماں کے ساتھ ہسبینڈ نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے یا آپ کو اپنی فیملی میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کے ہسبینڈ کا سب سے بیسک رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فیملی کو بتائے کہ یہ چیزیں اس کو ایکسیپٹیبل ہے, یہ چیزیں مجھے ایکسیپٹیبل ہے, اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. دیکھیں سپورٹ جو ہے نا, فیملی سپورٹ جو بھی ہے, آپ کو سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ ہسبینڈ کی شکل میں ہو, چاہے آپ کی ساس کی شکل میں ہو, چاہے آپ کی جٹھانی آپ کی دوست بن جائے اس شکل میں ہو. ویسے تو یہ ایسے رشتے ہیں, میں کہتی ہوں دیورانی جٹھانی میں دوستی تو 0.something% والا ہی چکر ہوتا ہے, کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ آپ جتنا بھی ایفرٹ کر لو, جتنا بھی کوشش کر لو, جٹھانی کبھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتی, دیورانی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتی. یہ ہسبینڈز ہوتے ہیں جنہوں نے آگے بڑھنا ہے, انہوں نے بات آپ کی رکھنی ہے, انہوں نے بتانا ہے کہ یہ میری بیوی کی باؤنڈری ہے تو اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا. کیونکہ آپ تو اس فیملی میں نیو آئے ہوتے ہو نا, آپ کے ہسبینڈ تو پہلے سے موجود ہوتے ہیں نا, انہیں ہر بندے کی نیچر کی پتہ ہوتی ہے, سمجھ ہوتی ہے, آپ کو تو نہیں سمجھ ہوتی. وہ جب تک آپ کے ساتھ ایک سپورٹ سسٹم بن کے نہیں کھڑے ہوں گے نا, آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے, آپ کو چیزوں کے بارے میں نہیں سمجھائیں گے, آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس فیملی کی چیزیں نہیں شیئر کریں گے, تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے, اگر ہسبینڈ اپنی فیملی کی کوئی بات آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اس کو تانا نہیں بنائیے. دیکھیں فیملی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, فیملی میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر اپنا ایکسپیرینس یا اپنی بات آپ کا فرینڈ بن کے آپ کا ہسبینڈ آپ کو بتاتا ہے نا, تو آپ نے اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے, نہ کہ کبھی لڑائی ہو جھگڑا ہو تو آپ اس کو تانا دیں, کیونکہ اس طرح سے پھر آپ کے ہسبینڈ آپ کو دوبارہ کسی بات کے لیے گائیڈ نہیں کریں گے, سمجھائیں گے نہیں, اور نہ ہی آپ کا سپورٹ سسٹم بنیں گے. بیسک چیز آ جاتی ہے تو سپورٹ سسٹم ہے جو کہ ہمیں بہت ضروری اور چاہیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیلف کیئر بھی بہت ضروری ہے. جب آپ اپنی سیلف کیئر پہ دھیان دیں گے, اپنی اچھی سیلف کیئر کو توجہ دیں گے, اپنا خیال رکھیں گے, اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں بزی کریں جس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے. لائک مارننگ واک کریں, اپنے آپ کو اچھا سا سیلف کیئر دیں, ہیئر کیئر روٹین کریں. اب اگر آپ گھر میں کر سکتی ہیں تو اپنی سیلف کیئر گھر پہ کریں. اگر آپ سیلون جا سکتی ہیں, افورڈ کرتے ہیں کہ آپ سیلون جا سکتے ہیں, اپنے آپ کو اچھا سا پیمپر کریں. دیکھیں جب تک آپ اپنی سیلف کیئر نہیں کریں گے نا, آپ مینٹلی فزیکلی ہیلدی نہیں ہوں گے, تو رشتوں کو تو پھر آپ کوپ نہیں کر سکتے. دیکھیں رشتوں سے ہم نے ڈیل کرنا ہے, کرٹیسزم بھی سہنا ہے, باتیں بھی سننی ہے, اور ان باتوں سے ہم نے پھر ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ جب تک آپ خود فزیکلی مینٹلی اسٹرانگ نہیں نہ ہوں گے, آپ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہو.
آپ کتنے کانفیڈنٹلی کسی چیز کو ہینڈل کرتے ہیں اگلے کو بھی، تاکہ سمجھ آ جائے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور آپ بھی اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. تو اس کے لیے آپ نے اپنے اوپینینز، اپنے جو بھی اپنی رائے ہے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اپنے سسرال کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کرٹیسزم ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے ہینڈل کرتی ہیں، اور کرٹیسزم ہونے کے بعد، بات کرنے کے بعد، اپنی بات کو رکھنے کے بعد آپ کو کیسا رد عمل ملتا ہے، یہ مجھے ضرور آپ نے نا کامنٹ باکس میں بتانا. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی نا ہمیں غلطی لگ جاتی ہے. کئی دفعہ کرٹیسزم ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کرٹیسزم بہت نیگیٹو اور بہت ہی بٹر قسم کا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بہت فن آنا چاہیے. دیکھیں، جب تک ہم چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے نہیں کہ اگلے نے جو ہمیں بات کی ہے، کرٹیسائز کیا ہے، جو بھی ہمیں ایک اوپینین اپنا شو کیا ہے یا اپنی رائے رکھی ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اگر نیگیٹو ہے تو اس کو پھر کلیئرلی بتا دیں کہ دیز آر دا باؤنڈریز، آپ اس سے زیادہ بات نہیں برداشت کریں گے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کی سیلف رسپیکٹ سب سے پہلے ہے. اگر آپ کی سیلف رسپیکٹ کو کوئی ہرٹ کرتا ہے تو ضرور اپنا بات کریں، اس سے ڈسکس کریں، اسے بتائیں کہ یو ول ناٹ ٹالریٹ اٹ، یہ آپ کا نہیں ہے چیز، آپ ایریا کو برداشت نہیں کریں. ان لاز کا جو کرٹیسزم ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے بڑا ہی صبر سے، سمجھداری سے اور اچھی کمیونیکیشن سے ہینڈل کرنا ہے. یہ 3 چیزیں جس عورت میں ہے نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتی مسنے بن جائیں، چلاک بن جائیں، سمجھدار بن جائیں، بالکل بھی نہیں. آپ نے ان تینوں چیزوں پہ کام کرنا ہے. ایک تو پیشنس، صبر بہت ضروری ہے. دوسرا انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ جائیں. اور تیسرا جو ہے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا، وہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے رشتوں میں ان لاز کے ساتھ اسپیشلی گیپ ہے نا، تو پھر آپ کرٹیسزم کو ہینڈل ہی نہیں کر پائیں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، منہ ماری، وہ والے جو ہے نا سین شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کسی بھی رشتے کو بہتر نہیں کرتے، یہ ہمیشہ رشتے خراب کر دیتے ہیں. پرائرٹائز کریں کہ آپ خود صحت میں ہیں، آپ کا مینٹل ہیلتھ اچھی ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہے. آپ کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے پازیٹیو اور گڈ سپورٹ ہے. گڈ سپورٹ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو گڈ سپورٹ نہیں ملے گی نا، آپ کوئی ایکشن نہیں کر سکتے. اب اپنے ایکشن کیا کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو بندہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہے، اسٹے کام، کمپوزڈ. اپنے آپ کو کمپوز رکھیں. کمپوز مین ہوتا ہے کہ غصے کا اظہار نہ کریں، خوشی کا اظہار نہ کریں. خاموشی سے کاملی اس بات کو سنیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، اور اس کی بات پہلے اچھی طرح سے سن لیں. کیونکہ جب ہم بات سنتے سنتے ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں نا، نہ ہم اگلے کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہی ہم جواب صحیح دے سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم بات پوری نہیں سنیں گے نا، تو ہم جو جواب دیں گے وہ بھی پورا نہیں ہوگا اور اچھا اور پازیٹیو نہیں ہوگا. تو آپ نے سب سے پہلے تو کاملی بات کو کمپوز طریقے سے سننا ہے. اور پھر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی، پرسنلی آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ اس پہ پرسنل کوئی اٹیک کرے. مجھے ہمیشہ اس چیز سے اعتراض ہوتا ہے کہ کرٹیسزم جب ہوتا ہے، جب بھی اس طرح کی تنقید ہوتی ہیں، تو پھر ہم فیملیز پہ چلے جاتے ہیں. تمہاری ماں نے یہ کیا، تمہارے والد نے یہ کیا، تمہارے والد ایسے، تمہاری ماں. ڈونٹ گیٹ پرسنل. کبھی بھی پیرنٹس پہ نہیں جانا چاہیے، ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. ایبیوزو لینگویج نہیں ہونی چاہیے. چاہے ان لاز میں جٹھانی ہے، دیورانی ہے، بہت بہت زیادہ ٹاکسک رشتے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے پرسنلی اٹیک نہیں کرنا. فوکس کریں سلوشن پہ. کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک بات سنی ہے نا، تو ہم نے اس کو سلوٹیڈ حل میں کیسے لے کے جانا، ہم نے اس کا سلوشن کیسے کرنا ہے. اب جو بات ایک بندے نے کرٹیسائز کر دیا، تنقید کر دی ہے، آرگومنٹ آپ نے نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی، آپ نے سلوشن کی طرف جانا ہے. تبھی رشتے سٹرونگ ہوتے ہیں اور رشتے بہتری کی طرف جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی آپ ہی ہمیشہ اچھے بنے رہو، آپ ہی ہمیشہ جو پازیٹیوٹی کی طرف جاؤ، لیکن اگر آپ اچھے بنتے ہیں نا، تو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو شو کرتے ہو، آپ میں پازیٹیوٹی آتی ہے. اگر کوئی نیگیٹو ہے تو اٹ مینس آپ بھی نیگیٹو ہو جاؤ گے، بالکل بھی نہیں. اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کے ساتھ سلوشن کی طرف جاؤ. کیونکہ یہ رشتے جو ہیں یہ آپ کے ہسبینڈ کے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اور خون کے ان کے رشتے ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑ سکنا اور نہ ہی چھوڑنے چاہیے. دیکھیں نا، خون کے رشتے کبھی نہیں چھوٹ سکتے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فرینڈس بدلے جا سکتے ہیں، خونی رشتے نہیں چھوڑے جا سکتے. خونی رشتوں میں ہم لوگ ایفرٹس اپنی ڈالیں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ دیکھیں کچھ غلطیاں ہمارے میں بھی ہوتی ہیں، تو ہم نے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور اگلے کے ساتھ بھی ہم لوگ کس طرح سے اچھے طریقے سے ڈیل کریں. کیونکہ آپ کو تنقید کا نشانہ ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ لوگ بنائیں گے، اور آپ نے اس سے کوپ کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر بہت
بہت ضروری طور پہ پیدا کرنی ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، ٹائم دیں رشتوں کو. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ رشتے میں آپ نے پوری ایفرٹ ڈال دی ہے، ٹائم بھی ڈال دیا، جو میں نے باتیں بتائیں وہ ساری آپ کر چکے ہیں، تو پھر آپ محنت بیکار ہے. بس اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں. اگر آپ ان لاز میں رہتی ہیں، اکٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک روم ہے، اپنے روم کو اپنی پوری دنیا بنا لیں. اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں. باہر نکلیں ہیں، یہ ڈیلنگ اب آپ کو میں نے سمجھا دی ہے کہ باہر کمرے سے نکل کے آپ نے لوگوں کے ساتھ پھر ڈیل کیسے کرنا ہے، کرٹیسزم ہو تو کیسے برداشت کرنا ہے، اس کو کیسے صبر کے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور آپ کو اللہ پاک نے بہت نوازنا ہے. یہ سوچا کریں کہ اگر ایک ہم نے اچھا کام کیا تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک سٹار ملے گا، اور وہ سٹار ہمیں آخرت میں ہمارا اعمال بنے گا اور ہمارا جو ہے نا وہ ترازو بھاری ہوگا. بس یہ چیزیں اپنا رکھیں، اپنا ایمان پختہ رکھیں اللہ کی ذات پہ، کیونکہ کچھ چیزیں اگر ہم دنیا میں سہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں بہت بڑا ریوارڈ ملتا ہے. اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اپنے ان لاز کی تنقید کا جب نشانہ بنتے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اپنا جو ایکسپیرینس ہے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور لیٹ سپورٹ ایچ ادر، اور ایک دوسرے کو، تاکہ ہم جب اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے ہم نے کس طرح سے اپنی لائف کو بہتر کیا، کیسے ہینڈل کی چیزیں، تو تاکہ دوسروں کو سپورٹ مل سکے اور ان کو بھی اچھا مشورہ مل سکے. ہر انسان کا لائف جرنی ڈیفرنٹ ہے، ان کے ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہے. جیسے میرے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہیں، آپ کے ڈیفرنٹ ہوں گے. تو جب آپ کامنٹ کر کے مجھے بتائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے نا لائف ایکسپیرینس سے میں بھی کچھ اچھا سا لرن کر سکوں، سیکھ سکوں، کیونکہ نیا دن، نئی صبح آپ کو نیا ہی کچھ سکھاتی ہے اور آپ زندگی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو. یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا، اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار یور لائف ایکسپیرینس کامنٹ. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.